अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी 2 रोज़ पहले हमारी कंपनी बहादुर ने लंदन में एक बड़ा ही फुसफुसा किस्म का फॉल्स फ्लैग और जैसा एक ऑपरेशन किया और उससे एक थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने की सिचुएशन पैदा कर दी। कामयाब नहीं हो सके। आज का वीलॉग उसी के ऊपर है। कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की थी क्योंकि कल का वाक़या था। हफ्ते के रोज़ लंदन में हमारे एक पाकिस्तान के बड़े मोतबर जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। वो लंदन में थे और उन्होंने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट की एक जमात ने उनको इनवाइट किया हुआ था। पाकिस्तान के कुछ और लोग भी आए हुए थे, उनके मुख्तलिफ सेशंस थे। तो कोई सेशन था वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में। वहाँ पे अतर साहब भी आए हुए थे और वहाँ पे थोड़ी सी एक सिचुएशन जैसे क्रिएट की गई कि कुछ शायद वहाँ बदमज़गी हुई और बदमज़गी करने वाले का ताल्लुक या उन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये बात फैलाने की कोशिश की गई। और ये इसको मैं फॉल्स फ्लैग इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट भी की कि इस सारे ऑपरेशन के पीछे हमारी कंपनी बहादुर शामिल थी और उनका मकसद, और वो पूरी दास्तान आज मैंने आपको वीलॉग में बयान करनी है। किस्सा कुछ यूँ है कि हमारी जो कंपनी बहादुर है, जो हफ्ते के रोज़ लंदन में हुआ, ये इनका बहुत पुराना एक तरीका वारदात है कि जब भी कोई शख्स इनकी बात ना माने, और कोई भी बात ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप उनकी 100 बातें माने, लेकिन आप किसी एक बात को ना माने तो उसको पसंद नहीं करते हैं। ये उनके नेचर का हिस्सा है। और फिर उस शख्स को मार्क कर लिया जाता है कि मुनासिब वक्त के ऊपर उसको एम्बैरस भी किया जाएगा और थोड़ा सा उसको सबक भी सिखाया जाएगा, और उसको वो अपनी फ़ौजी ज़ुबान में कहते हैं इसको थोड़ा ड्रेस डाउन करेंगे। तो वो चीज़ लिख लेते हैं और मौका आने पर उसको, उस शख्स को या जो भी इंसान होता है, उसको टारगेट किया जाता है। आप जानते हैं हमारी कंपनी को अपनी ताकत के ऊपर बहुत ज़ोहम भी है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को राम किया है, बड़े बड़े तुरम खानों को राम किया है। नवाज शरीफ साहब जो बार बार लड़ते हैं कंपनी बहादुर से, वो राम भी कर लिए जाते हैं। और तो और हमारे काजी उल कज़ा, काज़ियों के काज़ी जिस जिस जस्टिस काज़ी फ़याज़ ईसा साहब भी बड़े आसानी से उन्होंने राम किए हुए हैं, और ऐसे राम किए हैं कि बस उन्होंने तो अपनी लेगेसी तक कुर्बान कर दी है। और हर वक्त वो काजी साहब उन्हीं का दम भरते हैं, बल्कि अब तो अपनी अदालत में किसी को नाम इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं लेने देते। कहते हैं खुल के बात करो ताकि तुम इधर बोलो और बाहर तुम्हें वीगो डाला उठा के ले जाए, और फिर मैं कहूँ मैं तो टीवी देखता नहीं। तो खैर, अब इस सारे चक्कर में जो अतर मिनल्ला साहब हैं, वो तो काफ़ी अरसे से इनकी नज़रों में खटक रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जब हमारा दौरे हुकूमत भी था, तब भी अतर मिनल्ला साहब जो थे वो स्पेशली सहाफ़ियों के मामले को लेकर और पीका के कानून के ऊपर जो भी कंपनी बहादुर ही टारगेट करती थी, वरना हम कौन, और खामखा वाली बात थी। तो वो जो सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता था, उसके ऊपर बड़ा उनका सख्त स्टांस था, जो कंपनी बहादुर पसंद नहीं करती थी। आपको याद होगा उस वक़्त भी एंटी स्टेट वाले मामले के ऊपर वही पीका का कानून, एफआईए उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं। ऑल्दो हमने अपने हिस्से की बड़ी जंग की उसको रोकने की, लेकिन बहरकैफ अतर मिनल्ला साहब टारगेट पे थे। अब हाल ही में जब इस वक़्त कंपनी बहादुर की सेंसिटिविटी और उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एक और नहज पे पहुंच चुके हैं, उसमें साइफर केस की ज़मानत का जो मामला था, उसके अंदर अतर साहब ने 4 सफ़ाती एक नोट लिखा। उस नोट के अंदर उन्होंने बड़ा खुल के पूरी सिचुएशन को, साइफर केस को, इस साइफर केस के पीछे वजूहात को, और जो कुछ मुल्क में इस वक्त अदालत के निज़ाम के ऊपर हो रहा है उसको, और इलेक्शन के ऊपर निज़ाम पे हो रहा है उसको, नंगा करके सिर्फ 4 सफ़ों में रख दिया। उस 4 सफ़ाती एडिशनल नोट को, सिर्फ बात ज़मानत की नहीं थी, उस नोट के अंदर लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो कंपनी बहादुर को बहुत ज़्यादा खटक रही थी, और जिसका उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इसका कोई, इनको भी ठीक करते हैं, इनको सेट करते हैं। फिर हुआ कुछ यूँ कि अतर साहब, वो एक रूटीन में होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने उनको इनविटेशन दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो लंदन भी आ रहे थे, उन्होंने वो इनविटेशन के ऊपर वो चले गए। ये कोई इस तरह से बड़ा प्रोग्राम नहीं था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कॉलेज है, एलएससी इसको कहते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स। उसके अंदर जो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन है, उनके ज़ेर इंतज़ाम ये एक तकरीब थी, कह लीजिए सेमिनार था, जहाँ उन्होंने ख़िताब करना था। कोई ऑर्गेनाइजर्स भी जो थे वो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, जज्बा है लेकिन इनएक्सपीरियंस हैं।
اس طرح کے معاملات میں جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں شاید وہ بھی اس طرح سے نہیں تھے، اور ہونے بھی کیا ہوں گے. یہ ایک اوپن جگہ ہے، اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، فورم ہوتی ہے، ہر بندہ کھل کے بات کر سکتا ہے. تو خیر وہاں پہ جب یہ چیز بنی تو جو لنک آفیسر کمپنی بہادر کا لنڈن میں ہے، جو پاکستان کے ہائی کمیشن سے آپریٹ کرتا ہے، ویسے بائی دا وے ریسنٹ ٹائمز میں اس لنک آفیسر نے تقریباً پوری ہی سسٹم کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے، آلموسٹ ٹیررائز ہی کیا ہوا ہے. پوری جو ہائی کمیشن ہے اسی کی ماں پہ چلتی ہے. اور یہ جو لنک آفیسر ہے یہ یہاں پہ اپنی جو جتنی اس کی وارداتیں ہوتی ہیں، اتنے یہ ترم خان تو ہے نہیں کسی دشمن ملک کی جاسوسی کریں یا کچھ کام کر سکے. تو ان کا سارا جو زور ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر ہی چلتا ہے. زیادہ تر وہ لوگ جو ڈسینٹ کرتے ہیں، جن کی کوئی کرٹیسزم کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، بات چیت کرتے ہیں، ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کا پیچھا کروایا جاتا ہے، اور موقع پڑنے پہ ان پہ حملے شملے بھی کروا دیتے ہیں. یہاں پہ رپورٹڈ کیسز موجود ہیں، میں اپنے کیس کی بات نہیں کر رہا. باقاعدہ پروسیکیوٹ ہوا ہے کہ ایک شخص برطانیہ سے ہائر کیا گیا، اس کو لاکھوں پاؤنڈ دیے گئے، اور وہ ہالینڈ میں جا کے اس نے وہاں پہ ایک ڈسیڈنٹ ہے جو اختلاف رکھتا ہے پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا گیا، سٹیبنگ کروائی گئی. یہ ساری رپورٹڈ چیزیں ہیں. تو خیر اس قسم کی کارروائیوں میں ہمارے جو یہ لنک آفیسرز ہیں یہ ملوث رہتے ہیں، اور چھوٹی موٹی شرارتیں تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں. اور یہ اپنی ان تمام وارداتوں کے لیے پاکستانی ہی کمیونٹی کو ہی، ان کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی ہے، اور ان کو اپنے ہتھیار اپنے وہ پاکستان میں طاقت کی وجہ سے یہاں مل جاتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ لوگ موجود ہیں جو مختلف لالچ کے لیے، پیسوں کے لیے بھی اور ویسے اور لالچ کے لیے بھی. کچھ لوگ تو اس لیے کہ پاکستان جائیں گے تو تھوڑا سا ایئرپورٹ پہ پروٹوکول مل جائے، اس حد تک کے لیے ان کا چھوٹا موٹا کام کر دیتے ہیں. تو خیر ان کو جب یہ آپریشن پلان کیا گیا تو یہی تھا کہ اس میں جو یوزول سسپیکٹ جو نارملی آپ کو لنڈن میں میاں صاحب کے گھر کے باہر بھی گل گپاڑا کرتے نظر آئیں گے، جن سے یوزلی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا فاصلہ ہی رکھتی ہے، ان کو انگیج کیا گیا، ان کو اس جگہ بھجوایا گیا. حتیٰ کہ وہ جس قسم کا کراؤڈ ہے اس کا کسی جوڈیشل فورم یا سیمینار کے اندر جہاں پہ لیگل ایشوز کی باتیں ہونی ہیں وہاں پہ کوئی تک نہیں بنتی. لیکن چونکہ مقصد ہی یہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو کیمرہ دے کے بھجوایا گیا، کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھجوایا گیا، اور پھر اس کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے کیا گیا کہ وہاں پہ ایک دو کوئی فضول سوال کرنے کی کوشش کی گئی، جو سیاسی نوعیت کے سوال آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، میری نظر میں کوئی فضول سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی کنٹروورشل سیاسی نوعیت کے سوالات کروائے گئے، جیسے کہ وہ لوگ کسی طریقے سے پرو عمران خان یا پی ٹی آئی ہیں، اور پھر وہاں پہ بیک گراؤنڈ میں نعرے بھی لگے. تو اس کو پھر کچھ دیر کے لیے پریزنٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کوئی ہلڑ بازی کی یا نعرے بازی کی جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف لنڈن میں. اور وہ پھر وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اوور سینسٹیو ہوئے وہ ایک اثار بنا کے اطہر من اللہ صاحب کو سڑک پہ لے جا رہے ہیں، اور وہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، کیمرے کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ بیسیکلی وہ تو زیادہ تر صحافی ہیں یا صحافی نما لوگ ہیں لنڈن کے، وہ بنا رہے ہیں. سو مچ سو اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو وہ اطہر صاحب جب بیٹھتے ہیں اس کے ٹیکسی کے اندر تو ان کے ساتھیوں کو ہی اندر نہیں جانے دیتے وہ اسٹوڈنٹس، تو وہ پھر پیچھے سے اطہر صاحب اندر سے کہتے ہیں بھائی یہ میرے ساتھ ہیں، ان کو لانے دیے جائے. تو ایک اس قسم کا آپریشن کرنے کی ناکام کوشش کی. اچھا اب یہ آپریشن تو ہو گیا ناکام، اس کی دو تین وجوہات ہیں، کیونکہ ایک تو ویل پلان نہیں تھا، اس طرح سے چلتے انہوں نے کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلا تو کریڈٹ جاتا ہے اطہر من اللہ صاحب کو، جنہوں نے کوئی اپنا ایسا ری ایکشن نہ کر کے اس بات کو آگے کچھ مزید بڑھنے نہیں دیا، مور دین اٹ ایکچولی ریلی واز. تو ایک تو ان کو جاتا ہے کریڈٹ. سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف، میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے کی جو چیپٹر ہے اس نے امیجیٹلی اس معاملے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس سے پورے سے اپنی لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا، پلین اینڈ سمپل. تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم نے بھی اس معاملے کو جو لیک کر دیا، اور اس کی جو اطلاعات میرے پاس تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آج کل میری بڑی سخت نظر ہے. تو خیر وہ چیز وہاں سے آؤٹ ہو گئی. تو اس طرح سے جو یہ ایک نلائق لنک آفیسر یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی یہ بھونڈی سی حرکت جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. باقی اطہر صاحب کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لائرز موومنٹ میں بھی بڑے وہ ایکٹیو رہے ہیں، اور کمپنی بہادر کی اس قسم کی جو چالاکیاں ہیں وہ اطہر صاحب بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں.
تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو نالائق لنک آفیسر ہے اس کا یہ پورا منصوبہ ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا، اور وہ کسی طریقے سے بھی وہ ایک جو ایک سین کریٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور اسپیشلی اس دن جس دن آپ دیکھیے کہ وہ ایک فضول غلاظت سے بھرپور پروسیکیوشن عدت والا معاملہ اس کا فیصلہ سامنے آیا، جہاں پہ پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے اندر ایک نئی بے چینی آ گئی اس سے کہ یہ ہم اپنی نفرت میں، اپنی عداوت میں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ملک کو اور اپنے معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پہلے میں کافر تو کافر کی رد ہمارے ہاں ختم نہیں ہو رہی تھی، اب ہم نے ایک نئی طرح ڈال دی ہے کہ اب ہر سیاسی مخالف جو ہے وہ دوسرے سیاسی مخالف کی اس کے نکاح کو چیلنج کرے گا، اس کے بچوں کو چیلنج کرے گا، ان کے ڈی این ایز چیک کرانے کو چیلنج کرے گا، اور پھر ہم اسی سرکس کا حصہ بن جائیں گے۔ میری اپنے تمام سیاستدانوں سے، چاہے وہ ان کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، سیاستدانوں کو کمپنی بہادر کے اس گھنونے گھٹیا غلیظ کھیل کے اندر شامل کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسپیشلی اس وقت سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی بنتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان جماعتوں کی بنتی ہے جو اس وقت کمپنی بہادر کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ پی ایم ایل این ہو گیا یا پی 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 وغیرہ ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ والا معاملہ کل ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ کسی صورت بھی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بیکاز ایونچولی اس کا پھر ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہے۔ خیر، اس بات کے اوپر اتنا ہی، اور کمپنی بہادر کی نالائکی کے اوپر بھی اتنا ہی۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بھی کمپنی کی نالائکیاں جہاں پہ یہ پکڑے جاتے ہیں بتاتے رہیں گے۔ ایک اور چیز جو آج کی وی لاء کی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کل ایک آر او ہیں، اے سی جو ہیں، بیکاز ایگزیکٹو آفیسرس کو آر او لگایا گیا ہے، تو اسسٹنٹ کمشنر کمبر شداد کوٹ نے ایک چٹھی لکھی ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ چٹھی انہوں نے اپنے جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہے، جو ڈسٹرکٹ آر او ہے، اس کو لکھی ہے، اور اس نے نظام کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو سسٹم کے اندر جو ایک کمپیوٹرائز سسٹم بنایا گیا ہے الیکشن کے کنڈکٹ کے لیے، اس میں اس ینگ آفیسر ہونا ہے، غلطی اس سے ہو گئی، اس نے چٹھی کے اندر سب کچھ کھل کے لکھ دیا، اور اس نے صاف طور پر لکھ دیا کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، جس میں ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر لوگوں کی، وہ چینج ہو جاتی ہیں، جبکہ جو آتھورائز پرسن اس کے لیے ہے وہ تو جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس علاقے کا، جو آر او ہے اس علاقے کا، کمبر شداد کوٹ کا، یہ اس کے پاس سمجھیں کہ وہ لاک اینڈ کی ہے، لیکن اس کے باوجود سسٹم جو ہے وہ اس کو چینج کر دیتا ہے اپنی مرضی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یا تو یہ سسٹم، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ یا تو یہ سسٹم جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، اس کے اندر کوئی ایسے پرابلمز ہیں ٹیکنیکل نوعیت کے، یا پھر یہ بھی واضح سمجھ آتا ہے کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو بڑے بھول پن میں ان آر او صاحب سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ایک بڑی سچی بات ہو گئی، کیونکہ وہ جس طرح سے کل میں سن رہا تھا، ایک جو ہمارے صحافی ہیں وسعت اللہ خان صاحب، وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے سمندر کے اندر، بحیرہ عرب کے اندر ایک ایسی شارک بھی ہے جو خاص اس وقت آ کے جو زیر سمندر کیبل بچھی ہوئی ہے انٹرنیٹ والی، اس کو کاٹتی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اپنا ورچوئل جلسہ رکھا ہوتا ہے یا کوئی اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، تو وہ شارک ایسی ٹرینڈ شارک ہے کہ خاص اس موقع پر آ کے کاٹتی ہے۔ تو یہاں بھی لگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو بگ اس سسٹم کے اندر موجود ہے وہ خاص اسی چیز پہ یہ نہیں کرتا کہ پورے سسٹم کو میل فنکشن کر دے، وہ محض وہ اپنے جو کام کی چیزیں ہیں ان کو چینج کرتا ہے۔ یہ انڈیکیشن ہے کچھ ان چیزوں کی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ الیکشن والے دن اور الیکشن کے رزلٹ کی کمپائلیشن میں ہوں گی۔ امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی سے منسلک، ان کو اٹھانے کا عمل تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ جس چیز کی بہت زیادہ چوکیداری کرنی ہوگی، وہ جو پولنگ ایجنٹس بنائے جائیں گے، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جانا ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی اس کو فورس سائٹ کر رہی ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں، جو امیدوار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو صرف ایک چیز فیل کر سکتی ہے، اور وہ ہے ایک عام انسان، ایک عام شخص جو اپنے پیرائے میں، اس کے اوپر صرف یہ ایک رسپانسبلٹی، بیکاز یاد رکھیے کہ یہ سسٹم کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ایون پولنگ ایجنٹس ہیں، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے ہیں کہ آپ ووٹ آسانی سے کاسٹ کر سکیں۔ لیکن اگر آپ ڈٹرمنڈ ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کرنی ہے،
اور اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو کاسٹ کرنی ہے، اور آپ کو اس کا اپنے حلقے کا اس کا انتخابی نشان معلوم ہے، جس کو معلوم کرنا آپ کی رسپانسبلٹی اس سے پہلے ہے، اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ہرگز نہیں کہتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ کریں، نون لیگ کو کریں یا پیپلز پارٹی کو کریں، لیکن فار ونس اینڈ آل ہم سب کو ووٹ کرنا چاہیے۔ ووٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملنا۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ وہ جو شارک کتنا اس میں زور ہے، یہ جو سسٹم کے اندر کرپشن ہے اس میں کتنا زور ہے، وہ جو سسٹم فائل کرپٹ کر دیتی ہے، یا ایک عوام جو ہے اس کے اندر کتنا زور ہے، کیونکہ ابھی یہ جو پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر یہ جو ایک ہیٹرک ہوئی فیصلوں کی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو چیز کہا گئی وہ یہی ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیے، اس کو روک کے رکھیں۔ اس کا اظہار آپ نے آج سے کچھ روز بعد 8 فروری کو ووٹ ڈال کے کرنا ہے۔ تو یہی آپ کے لیے میسیج ہے۔ مزید تبصرے و تجزیے کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ الیکشن کے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ اور خدا حافظ۔